नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। A very warm welcome to you all in the day 10 of तालीम मुंतखबा हदीस। तो आज का सेशन हमारा जो हम अब तक तिलावत करते आ रहे हैं मुंतखबा हदीस में से, इसमें से जो जो अनवानों को हमने देखा है, जिनके बारे में हमने कुरान की आयतें और हदीस पढ़ी है, इन पर थोड़ा सा आज हम मुज़ाकिरा करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि इस किताब से जो हम हदीस और कुरान की तिलावत के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें सारे जो चैप्टर्स हैं या बाब हैं जिसको हम कहते हैं, वो 6 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। जो है आपका कलमे वाला यकीन यानी कि कलमे तैयबा, हकीकत वाली नमाज यानी कि नमाज के बारे में उन्वान है, और फिर है इल्म ज़िक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नीयत और दावत व तबलीग। तो इसमें से अब तक हमने जो बाब में से तिलावत की है वो है कलमे तैयबा, नमाज, इल्म ज़िक्र। तो इंशाल्लाह आज हम इन 3 सिफ़ात के बाब का मुज़ाकिरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सिफ़ात का जो हम तज़किरा कर रहे हैं, ये हमें सहाबा की ज़िंदगी से मिलता है। तो ये जो सिफ़ात ली गई हैं, ये सहाबा की ज़िंदगी से ली गई हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये मुकम्मल दीन नहीं है, लेकिन मुकम्मल दीन कुरान पाक और उसकी तफ़सीर और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। तो ये सिफ़ात जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो तमाम सहाबा में पाए जाते थे। अगर हम कोशिश करें, मेहनत करें, इन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में ले आएँगे, तो हमारा भी पूरे दीन पर चलना आसान हो जाएगा और पूरे दीन पर चलने की सलाहियत हमें हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते में, दीन का काम फैलाने में, दीन की मदद करने में आगे बढ़ें। तो जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो जो 6 बातें जिन पर हमें अमल करने की मशक है, वो 6 बातें हैं। ईमान यानी कलमे वाला यकीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा है हकीकत वाली नमाज। तीसरा है इल्म ज़िक्र। चौथा है इकराम मुस्लिम, इखलासी नीयत और दावत इल्लाह और दावत तबलीग। और एक और अहम चीज़ है जो है, परहेज़ के तौर पर हमें लाइनी बातों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लाइनी बातें किसे कहेंगे? ऐसी बातें जिससे ना दीन का और ना दुनिया का फ़ायदा हो, तो इनको कहते हैं लाइनी बातें। तो हमें ऐसी लाइनी बातों से हमेशा परहेज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो हमने जो बाब शुरू किया है ईमान, यानी कि कलमे वाला यकीन, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ईमान का बोल क्या है? कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इससे ये चाहा जा रहा है कि हमारे दिल का यकीन सही हो जाए कि किसी से कुछ नहीं होता, बस रब यानी कि अल्लाह, एक अल्लाह से ही सब कुछ होता है। अल्लाह अपनी ज़ात और सिफ़ात में एकता है, यानी कि अहद है, ही इज़ अलोन। वही तनातन ताकतवर है और सिर्फ़ उसी की इबादत करना है, क्योंकि सारे असबाब का नफ़ा और नुकसान उसी के हाथ में, यानी कि हर चीज़ पर क़ादिर और क़ुदरत रखने वाला अल्लाह ताला है और नफ़े और नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों पर दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की कामयाबी है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी सँवर जाए और आखिरत भी सँवर जाए, तो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलने से ही मिल सकती है। इसके अलावा तमाम तरीक़े जो हैं बातिल हैं और दुनिया और आखिरत में नाकाम करने वाले हैं। तो इस यकीन को हासिल करने के लिए हमें 3 चीज़ों के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो दावत, कामिल ईमान की उम्मत में
چل فکری دعوت دینا، یعنی کہ ہمیں یہ فکر رہنا کہ ہم سب کا ایمان صحیح ہو جائے. سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نان مسلمس کو اسلام میں انوائٹ کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم کو اپنے ایمان پر ہی کام کرنے کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو انوائٹ کب کر سکیں گے جب ہمارے عمل ایسے ہوں گے کہ ہم کسی اور کو انفلوئنس کر سکیں، رائٹ. لیکن اب جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کو انوائٹ کرنے کی سوچ، تو آپ ریئلائز کریں گے کہ دیر آر لاٹ مینی تھنگز ان وچ یو لیگ بیہائنڈ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. So سب سے پہلی چیز جس پہ آپ کو محنت کرنی ہے وہ ہے اپنا ایمان. تو آپ ایمان پہ کیسے محنت کریں گے؟ آپ کو دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے، یعنی کہ اپنا ایمان صحیح کرنا ہے، ساتھ ہی اپنے دوست احباب رشتے دار ان سب کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنا ہے. دوسری ہے مشق یعنی کہ کوشش. اللہ کی قدرت پر غور اور فکر کرنا اور اپنی دعوت کے بعد اس کے بارے میں دل سے کہنا کہ یہ جو دعوت میں نے دی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، یعنی کہ جو صحیح بات ہے آپ دوسروں تک پہنچانے کی ہمیشہ ہمیشہ کوشش کرنا. اور دعا، ایمان کی حقیقت کو اللہ سے رو رو کر دعاؤں کے ذریعے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرمائیے. تو یہ مختصر سی مذاکرہ تھا ایمان کے بارے میں. جو ہم نے ایمان باب دیکھا ہے اس کا مختصر سا مذاکرہ تھا یہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت والی نماز ہم کیسے بنا سکتے ہیں. تو نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر صفات صالح پیدا ہو جائے، یعنی جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر سب کچھ کرتے ہیں، ویسے ہی نماز کے باہر کی زندگی بھی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کریں اور ہم اللہ کے خزانے سے براہ راست لینے والے بن جائیں. یعنی کہ ہم اللہ سے مانگ کب سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تبھی تو ہم اللہ سے کچھ مانگ سکیں گے نا. تو ہماری نمازیں ہمیں فحش و منکر سے روکنے والی ہو جائے. یعنی کہ آپ نے حدیث کا مفہوم سنا ہوگا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے اور ہم نے جگہ جگہ قرآن میں بھی دیکھا ہے. آپ جب تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو مفہوم معلوم ہوگا کہ آپ کو جو ہے نماز فحش اور بے حیائی سے روکتی ہے، ہر برے کام سے روکتی ہے. تو نماز میں اتنی تاثیر ہے کہ ایمان والے بندوں کو وہ برے کاموں سے روکتی ہے. تو بخاری شریف کے حدیث کا مفہوم ہے کہ عبادت ایسی ہو جائے تو جیسے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ محنت کرنی ہوگی. ہم جب نماز میں ہم خشوع ہوگا یعنی کہ ہم ہماری نماز کو کانسنٹریشن سے پڑھنے والے ہوں گے، تبھی تو ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوگی نا کہ ہماری نماز بہتر ہوگی. ایک سمپل سا ایگزامپل دوں گی میں. جب ہم نماز پڑھنے خریدتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں. یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک، آپ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کے آپ کو معنی نہیں معلوم ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنی نماز کے لیے پریپیئر نہیں ہے. پریپیئر ان دا سینس آپ نماز ایسے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں بس آپ یو آر ریڈنگ اٹ اونلی فار دا سیک آف کمپلیشن. آپ نہ تو کنسنٹریشن سے پڑھ رہے، نہ تو آپ کا دل آپ کی نماز میں ہے. آپ بس چاہ رہے کہ نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جائے. ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کو ڈیولپ کریں. یہ تبھی ڈیولپ ہوگا جب آپ خود اندر سے کوشش کریں. آپ کو کوشش کرنی ہوگی، ایسے ہی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو سورے پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر، یا ایٹ لیسٹ تفسیر بھی نہ پڑھے تو ایٹ لیسٹ آپ ترجمہ پڑھے کہ آپ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے. اور پھر آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایٹ لیسٹ یہاں جو ابھی ہم نے سنا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے جیسا ہم امیجن کریں، تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو امیجن کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا. آپ جیسے کہ آپ کو اگر کسی بہت بڑے رئیس
امیر مالدار انسان یا پھر فار انسٹینس آپ کو کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے سامنے جانے کا موقع ملا اور آپ کو موقع دیا گیا کہ آپ کو جو کہنا ہے آپ کہو، تو آپ کتنے ویل پریپیئرڈ ہو کے جائیں گے ان کے سامنے. آپ یہ کوشش کریں گے کہ اس کے سامنے جب آپ ہے 1 منٹ بھی آپ کا اٹینشن اس سے دور نہ ہو. آپ چاہیں گے کہ ہر وے میں آپ اس کو پلیز کریں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں، جو اللہ 2 جہانوں کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اسی سے ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کے سامنے جب جا رہے ہیں تو ہم کتنے کتنے لاپرواہ رہتے ہیں. ہمیں اس بات پر تصور کرنا سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے غلط ہیں یہاں پہ اور ہمیں کتنی امپروو کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. تو اس کے لیے بھی ہمیں 3 چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ سب سے پہلے دعوت، یعنی کہ کامل نماز کی امت میں چل فکری دعوت دینا، اللہ کے دھیان، خشوع خضوع، صفات صالح والی نماز کی دعوت دینا. یعنی کہ ہم جب دوسروں کو کرنے کے لیے کہیں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دوسروں کو اچھی باتیں بتانے اور عمل کرنے کے لیے کہنے کی وجہ سے ہمارے اندر خود وہ عمل کرنے کی توفیق پیدا کرے گا. تو آپ یہ نہیں سوچنا کہ میں خود نہیں کر رہی ہوں دوسروں کو بولے تو کیسا. آپ جب دوسروں کو بولیں گے کچھ اچھا کرنے کے لیے، تو بائی ڈیفالٹ آپ کو دل میں ریاض ہوگا کہ ارے میں سب کو بول رہی ہوں لیکن میں خود نہیں کر رہی ہوں. تو پھر آپ کے اندر اور زیادہ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. دوسری تو یہ کہ آپ کو مشق کرنا ہے. مشق کا مطلب ہے پریکٹس. نماز کا ظاہر اور باطن کو معلوم کر کے انہیں اپنی نماز میں پیدا کرنا. نماز کا ظاہر یہ ہے کہ وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام مسئلوں کو سیکھ کر ادا کرنا. یعنی کہ ہماری نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں، وضو کرنے سے لے کے وضو کا صحیح طریقہ ہونا، ہماری نماز ہم صحیح صاف ستھری جگہ پڑھنا، اور پھر ہم نماز میں جو اراکین ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سلام، رکوع، سجدہ، اتحیات، یہ سب جو ہے آپ بالکل صحیح طریقے سے جیسا ہمیں بتایا گیا ہے ویسے پڑھنے والے بنے. تو یہ ہماری نماز کا ظاہر ہو گیا. نماز کا باطن یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس دھیان کے ساتھ پڑھیں جیسے حدیث میں احسان بتایا گیا ہے، یا خشوع خضوع، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو ہم کم از کم یہ ضرور دھیان رکھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اور دعا میں ہمیں نماز کی حقیقت کو اللہ سے رو رو کر دعاؤں کے ذریعے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مقبول نماز کی توفیق عطا فرما، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو آپ نے قبول فرمائی ہیں. اور تیسرا جو ہم نے ابھی باب شروع کیا ہے وہ ہے ہمارا علم و ذکر. تو علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، نفع والا علم جاننے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہم علماء سے، ان کی مستند کتابوں سے پوچھ کر عمل کرنے والے بن جائیں. ہم حال کے امر کو پہچاننے والے بن جائیں کہ جس حال میں ہم اس وقت ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کام میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. تو جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا کو ان اکارڈنس ٹو دا سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے. تو یہ سب ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم علم حاصل کریں. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر علم کا حاصل کرنا فرض کیا گیا. تو آپ یہ سوچ کر عمل نہیں کر رہے کہ نہیں میں زیادہ علم حاصل نہیں کر رہے کہ میں زیادہ علم حاصل کر لوں گی تو پوچھوں گی میں نہیں اگر علم حاصل نہیں ہوں گی. آپ نئے علم حاصل کریں گے تو آپ کو اور زیادہ پوچھوں گی کیونکہ آپ کو علم حاصل کرنا فرض ہے. اصل علم تو خبر کے 3 سوالوں کا ہے. دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہمارے سارے ان کی تقاضو اسی ارد گرد گھومتی رہی. اگر دنیاوی علم بھی ہے تو اس سے اللہ کو پہچاننا، جیسے کہ آپ کے کائنات کے بارے میں، سائنس، سب کے اندر اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے. جب آپ ذرے ذرے کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کی شایان شان قدرت کو جانیں گے. تو اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ 3 چیزوں پہ محنت کرنی چاہیے. ہاں، سب سے پہلے تو دعوت، یعنی کہ ہم دین کی نسبت سے جو بھی علم رکھتے ہیں اس کی امت میں چل فکری دعوت دیں. یعنی کہ جو بھی علم ہمارے پاس ہے، جو بھی اچھی بات ہم کو معلوم ہے، ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. اور اس کی بھی ہمیں مشق کرنی چاہیے. جیسے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ زندگی بھر بھی علم حاصل کریں گے، ایسا بہت کچھ رہ جائے گا کہ ابھی آپ کو اور کچھ سیکھنا ہے. خوب حاصل کریں.
قرآن کی تفسیر کسی مستند عالم کی پڑھیں اور حدیث کا ترجمہ بھی پڑھیں مستند عالم کا لکھا ہوا۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مسئلے والا علم جیسے کہ مسائل ہے، اور دوسرا فاضل والا علم۔ مسائل والا علم علماء کی مجالسوں سے حاصل کریں، جیسے کہ آپ بڑے علماء کی بیانات اور ان کے درس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور فضائل والا علم عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، تعلیم کے حلقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم تعلیم کر رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ کون سی کیا چیز ہے، ہم حدیث میں کیسے کون سی چیز کے بارے میں کیسا ہم بتایا جا رہا ہے، یہ ہمارا فضائل والا علم ہے۔ اور ہمیں دعا اللہ سے رو رو کر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو ایسا علم عطا فرما جو نفع والا ہو، اور ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اور ہم اللہ کی عبادت اللہ کی دھیان کے ساتھ کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کا دھیان ہوگا تو ہم سے گناہ کم ہوں گے اور توبہ کی توفیق ہوگی انشاءاللہ۔ دین میں ذکر کا بڑا درجہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں 3 طریقے سے محنت کرنی چاہیے۔ امت میں ہمیشہ جو بھی ذکر کے فضائل ہے، جیسے کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، ایسی دیگر چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، اس کو دوسروں میں بتانے والے بنیں۔ اور ذکر کا ہمیں مشق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت خوب کریں، اسے سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی، سمجھیں بھی اور عمل کریں۔ تسبیحات کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ صبح شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ساتھ ہی ساتھ مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور ذکر کی حقیقت کو اللہ سے رو رو کر دعاؤں کے ذریعے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 3 باب ہم نے دیکھا تھا، تو آج میں چاہتی تھی کہ ہم اس کا مذاکرہ کریں۔ امید ہے آپ کو اس مذاکرے سے فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔